अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। जेल के अंदर से इमरान खान ने सहाफ़ियों के जरिए एक पैगाम भेजा है कि अगर मुझे एक जलसा करने की इजाजत दे दें इलेक्शन से 2-3 दिन पहले तो आपको लग पता जाएगा। इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और इसके साथ साथ आबद शेर अली जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ उनका तल्लुक है, उन्होंने एक छोटी सी दुकान के अंदर एक अजीम व शान जलसा किया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा, इससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चूंकि इस वक्त इलेक्शन कैंपेन के अंदर बड़े मुतहर्रक नजर आ रहे हैं, और मैं अगर ये समझूं कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई बंदा कैंपेन कर रहा है प्रॉपर तरीके से तो वो सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहा है, उसके अलावा बाकी जमातें तो शायद उस तरह से कैंपेन नहीं कर रही। बल्कि मैं समझता हूं कि जो इस वक्त सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो भी सही और प्रॉपर तरीके से कैंपेन नहीं कर रहे। इन्होंने मेरे ख्याल 2-3 जलसे किए हैं, वो भी मरियम नवाज उनको अटेंड कर रही है, नवाज शरीफ साहब तो उसमें जा नहीं रहे, और उसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद उनको कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। पता नहीं अब सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं कि पता नहीं उनकी बात हो गई हुई है, पता नहीं कि उनको ये है कि इलेक्शन होना भी है कि नहीं होना, व्हाटएवर वो बात करेंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अक्सर अपने जलसों में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गरीबों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। देखें बिलावल साहब, आप यंग हैं, आप अच्छे हैं, आप अच्छे तरीके से कैंपेन कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट भी मैं करता हूं, लेकिन इस तरह की बात करके आप पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। आप किसी भी शख्स को, बल्कि एक बंदे को भी 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। हमेशा आप सिंध के अंदर हुकूमत आपने की है, आपके आबाओ अजदाद ने सिंध के अंदर हुकूमत की है, लेकिन कभी आपने ऐसा किया कि 300 यूनिट तक किसी को आपने बिजली मुफ्त दी हो? तो ये सिर्फ आपका एक सियासी स्टंट है, आवाम को आप बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। और अगर आप कामयाब हो भी गए, जो कि आपने कामयाब नहीं होना, इससे मेरी मतलब ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत नहीं बनाएगी। सिंध के अंदर तो खैर हमेशा से आपकी हुकूमत रही है। मैं कहता हूं कि अगर आप सिंध को ही सिर्फ अगर आप आइडियल बना सकते हैं तो बना दें। वहाँ पे सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं उनको आप रिजॉल्व कर दें, हेल्थ के इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर दें, एजुकेशन के जो मसाइल हैं उनको रिजॉल्व कर दें, और जो सफाई के हवाले से जो मामला है उनको आप रिजॉल्व कर दें। तो मैं समझूंगा कि यही आपकी बड़ी अचीवमेंट है। ये 300 यूनिट बिजली की जो आप बात कर रहे हैं वो गलत है, उसको आप मीट नहीं कर सकते। अच्छा जी, इसके अलावा हामिद मीर साहब ने एक बड़ी बात कही है कि कामयाब उम्मीदवारों की वफादारियां तब्दील कराने के लिए इन्हें उठाना पड़ेगा, हैंटी लगानी पड़ेगी। पीटीआई के कुछ उम्मीदवार अगर कामयाबी के बाद पार्टी तब्दील करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उनसे जोर जबरदस्ती से वफादारियां तब्दील करवाई गई हैं। हामिद मीर साहब ने बहरहाल ये अच्छी बात की है। मैं समझता हूं कि ऐसा ही होगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ग्राफ जिस लेवल के ऊपर है और उनका जिस हद तक वोट बैंक है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मैक्सिमम हद तक ऑलमोस्ट 80 to 90% जो लोग हैं वो इस वक्त इमरान खान को वोट देना चाहते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने उम्मीदवार हैं वो मैक्सिमम हद तक वोट लेंगे, वो कामयाब भी होंगे, और डेफिनेटली कामयाब होने के बाद वो आज़ाद हैं, वो जिस पार्टी को चाहें ज्वाइन करना वो कर सकते हैं। लेकिन उनके ऊपर प्रेशर आएगा, दबाव आएगा, उनको धमकी मिलेगी, उनको थ्रेट मिलेगा भरपूर तरीके से, उनको नुकसान पहुंचाने के हवाले से, उनकी फैमिलीज को नुकसान पहुंचाने के हवाले से, उनको लालच भी दिया जाएगा। वजारत का लालच हो सकता है, पैसे का लालच हो सकता है, व्हाटएवर। बहरहाल ये बात सही है कि उनको डरा के, धमका के, फेंटी के जरिए, डंडे के जरिए किसी भी तरीके से कोशिश की जाएगी कि उनकी वफादारियां तब्दील करवा ली जाए, और जो लोग वफादारियां तब्दील करेंगे डेफिनेटली वो डरते हुए या लालच में आते हुए करेंगे। अच्छा जी, इमरान खान की बात करने से पहले थोड़ी सी आबद शेर अली जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ उनका ताल्लुक है उनकी हम बात कर लेते हैं। ये एक वीडियो पोस्ट की थी आबद शेर अली की साबर शाकिर साहब ने। आप जानते हैं साबर शाकिर साहब जिनका ARY के साथ ताल्लुक रहा है, वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद तो नहीं है, लेकिन वो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे होते हैं। तो उन्होंने एक वीडियो शेयर की जिसमें आबद शेर अली जो है वो तकरीर कर रहे हैं। अब मामला ये बनता है कि एक छोटी सी दुकान है कपड़े की, उसमें तकरीबन 8-10 कुर्सियां लगी हुई हैं, 5-7-8-10 लोग हैं, और आबद शेर अली साहब को जनाब बुलाया जाता है कि जी आप आएँ और आप खिताब करें। अब आप ये समझ लें कि इनकी हैसियत और औकात अब इस हद तक आ गई हुई है कि इनके लीडरान को देखें तो वो डरते हुए घरों से बाहर नहीं निकलते। अब पता नहीं उनकी गल हो गई हुई है, या पता नहीं उनको पता है कि इलेक्शन होने के नहीं होने, या पता नहीं कि उनके जहन में क्या बात चल रही है कि उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, व्हाटएवर जो भी है ना, वो कंपेन कर रहे हैं। अगर वो कंपेन करने के लिए बाहर निकलते हैं तो लोग उनका तमाशा बनाते हैं, और जहां पर भी मरियम बीबी जलसा करने के लिए जाती है वहां लोग जाते ही कोई नहीं, बहुत कम और थोड़ी तादाद में वहां पे लोग मौजूद होते हैं। और जो लोग आए भी होते हैं वहां पे अगर सहाफ़ी वगैरह, ये जो यूट्यूबर वगैरह जाके वहां पे मौजूद लोगों का अगर इंटरव्यू करे तो वो कहते हैं कि हम तो वैसे यहाँ शुगल मेले के लिए आ गए हुए हैं, हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे।
تو بہرحال اگر ان کی اعلیٰ قیادت جلسہ کرنے کے لیے جائے تو تب بھی ان کا مذاق بنتا ہے، اور دوسرے جو ان کے یہ چھوٹے عابد شیر علی وغیرہ جیسے جو بندے ہیں وہ اس حد تک ڈرے ہوئے ہیں اور خوفزدہ ہیں کہ وہ عوام میں جانے کی جرت ہی نہیں کر رہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس وقت ووٹ بینک صرف عمران خان کا ہے۔ اگر وہ عوام کے پاس جائیں گے تو عوام ان کی درگت بنا دے گی، عوام ان کی بےزتی کرے گی، گالیاں دے گی، ان کو برا بھلا کہے گی، تو وہ ڈرتے ہوئے اب الیکشن کمپین جو ہے وہ باہر گراؤنڈ میں کرنے کی بجائے بڑے بڑے جلسے کرنے کی تو ان کی اوقات نہیں ہے۔ یہ ویسے بھی اوپن پلیس کے اوپر جلسہ نہیں کر سکتے، اوپن پلیس کے اوپر لوگوں کے درمیان نہیں جا سکتے، لوگوں سے ووٹ مانگنے کی اتنی ہمت اور حیثیت اور اوقات نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کا جو حال کیا ہے، پاکستانی عوام کا جو حال کیا ہے، لوگ ان کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے، نہ ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ خیر یہ تو ایک لنڈن پلان ہے کہ نواز شریف کو جس طریقے سے پاکستان میں بھیجا گیا اور پاکستانی عوام کے اوپر اس کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ پاکستانی عوام اس کو پسند نہیں کرتی۔ اچھا چلے، بات ہو رہی تھی کہ عابد شیر صاحب کی، انہوں نے ایک چھوٹی سی کپڑے کی دکان تھی، 8-10 لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے تقریر کر رہے ہیں، مطلب کہ اتنی ان کی جرت نہیں ہے کہ باہر لوگوں میں جا کے پبلک پلیس کے اوپر جا کے یہ جلسہ کر سکیں، یہ ڈرے ہوئے چھوٹی چھوٹی دکانوں کے اندر اب پروگرام کرنے پہ آگے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اس میں عمران ریاض خان صاحب نے وہی ویڈیو کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ میدانوں سے سڑکوں سے پلاٹوں سے گلیوں سے شادی حالوں اور شادی حالوں کے بعد پیش خدمت ہے دکان میں جلسہ۔ تو اب ان کی یہ اوقات رہ گئی ہے کہ اب یہ دکانوں کے اندر جلسہ کرنے پر مجبور ہو گئے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، آ جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی طرف۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ الیکشن سے پہلے اگر ایک جلسہ کرنے کی اجازت دے دیں تو سب کو لگ پتا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ بات جو کہی ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا جس لیول کے اوپر گراف ہے اور جس حد تک پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہے اور عمران خان کو جس حد تک پذیرائی اور شہرت ان کو ملی ہوئی ہے اور جس حد تک ان کا ووٹ بینک ہے، واقعی اگر اس صورتحال میں اگر عمران خان کو جیل سے صرف ایک دن کے لیے، بلکہ میں کہتا ہوں ایک دن کے لیے کیا، 1 گھنٹے کے لیے اگر ان کو نکال دیا جائے نا صرف ایک جلسہ کرنے کے لیے، تو پورا پاکستان بند ہو جائے گا، پورا پاکستان بند ہو جائے گا اور پورے پاکستان سے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، اور صرف عمران خان کا ایک جلسہ ساری سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں ان کو ہرا دے گا، پوری پی ڈی ایم کو ہرا دے گا، پوری طاقتوں کو ہرا دے گا، پوری انتظامیہ کو ہرا دے گا، پوری اسٹیبلشمنٹ کو ہرا دے گا۔ عمران خان کا بھی ان کے کنٹرول میں آنے والا کوئی نہیں ہے، وہ بے شک جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ وہ بندہ بجائے اس کے کہ وہ ڈر جائے، وہ خوف زدہ ہو جائے، وہ سرنڈر کر جائے، وہ ڈر ہی نہیں رہا ان سے۔ وہ نہ تو ڈر رہا ہے، نہ کسی قسم کا کوئی پیکج ان سے لے رہا ہے، نہ پاکستان چھوڑ کے جانے کی بات کرتا ہے، بلکہ وہ کبھی کہتا ہے کہ میں تم کو سرپرائز دوں گا الیکشن سے 2-3 دن پہلے۔ اب پتہ نہیں خان صاحب نے کون سا سانپ ان کے پاس ہے جو انہوں نے پوٹلی سے باہر نکالنا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ مجھے جلسہ کرنے کا موقع دے تو میں لگ پتا جائے گا، کبھی وہ جیل کے اندر جب کیس کی سماعت ہونے لگتی ہے تو وہ سی سی ٹی وی کیمرے کے سامنے ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے کہ کرنل صاحب میں عمران خان بات کر رہا ہوں۔ کبھی کہتا ہے کہ جی کرنل صاحب یہ جو ججز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کی کوئی حیثیت کوئی اوقات نہیں ہے، جو کروا رہے ہیں وہ آپ کروا رہے ہیں۔ کبھی عمران خان یہ کہتا ہے کہ کرنل صاحب یہ آپ کی فوج کے اندر جتنے بھی فوجی ہیں اس میں 90% فوجی اور ان کی فیملیز مجھے عمران خان کو ووٹ دے رہی ہیں۔ تو عمران خان کا آپ کیا کریں گے؟ وہ نہ تو آپ سے ڈر رہا ہے، نہ وہ گھبرا رہا ہے، نہ جیل کی تکلیفیں اور مصیبتیں اس کو جو ہے نا وہ کمزور کر رہی ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس سٹانس کے اوپر پہلے دن کھڑا تھا اسی سٹانس کے اوپر وہ آج بھی کھڑا ہے۔ وہ پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا تھا، وہ آج بھی بات کرتا ہے۔ وہ کل بھی نواز شریف کو چور کہتا تھا، وہ آج بھی نواز شریف کو چور کہتا ہے۔ وہ کل بھی کہتا ہے کہ آؤ میرا مقابلہ کرو، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے نواز شریف کو نہیں ہرانا، نواز شریف نے مجھ سے ہار جانا ہے۔ بہرحال عمران خان کا گراف اس وقت سب سے ٹاپ کے اوپر ہے، اور میں سمجھتا ہوں اگر کیلا ایک عمران خان ایک سائڈ کے اوپر رہتے ہوئے الیکشن لڑے اور پوری سیاسی جماعتیں، اسٹیبلشمنٹ، انتظامیہ کی پوری فوج کی طاقت کے ساتھ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے الیکشن کروا لیں تو میں آنیسٹلی کہتا ہوں کہ عمران خان آلموسٹ 90% ووٹ لے کے الیکشن جیت جائے گا، اور ان کو میرے خیال ہے 10% بھی ووٹ نہیں ملیں گے۔ اور اس میں آپ کو میں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ اگر اس طرح کی صورتحال بن جائے نا، جس طرح کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں سرپرائز دوں گا، وہ چلیں 1-2 دن کے اندر میں بتاؤں گا کہ ان کا سرپرائز کیا ہو سکتا ہے، لیکن میں ویسے مثال کے طور پہ بات کرتا ہوں کہ اگر عمران خان یہ کہہ دے کہ ہماری جماعت پاکستان تحریک انصاف الیکشن کا بائیکاٹ کرتی ہے، ہم الیکشن نہیں لڑنے جا رہے، اور وہ یہ میسج پاکستانی قوم کو دے دے کہ آپ نے کسی صورت باہر نکل کے پولنگ اسٹیشن کے اندر جا کے ووٹ کاسٹ نہیں کرنا، تو پولنگ اسٹیشن کا سارا عملہ سارا دن ویلا بیٹھا رہے گا اور کوئی بندہ وہاں پہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی
تو بڑی عجیب سی صورتحال پیدا ہو جائے گی. میرا خیال ہے شاید 10% لوگ بھی وہاں پولنگ اسٹیشن میں جا کے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نہ جائیں, اور الیکشن وہ کیا کہتے ہیں شیر افضل مروت الیکشن تو پھر بڑھ جائے گا نا. اچھا جی, عمران خان صاحب کی بات کر لیں. انہوں نے اڈیالہ جیل سے باتیں کیا کہیں, پہلے وہ کر لیں. عمران خان نے کہا کہ ہمیں الیکشن مہم چلانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. دیکھیں آپ کے سامنے صورتحال ہے, جو بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کو وہ باہر نکلتے ہیں پروگرام وغیرہ کوئی جلسہ کرنے کے لیے, تو ان کو پکڑ لیتے ہیں, ان کے خلاف مقدمات بنا دیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے کسی بندے کو تو الیکشن کمپین کرنے ہی نہیں نہ دی جا رہی. چلیں, یہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں, یہ الیکشن کوئی الیکشن نہیں ہے, اور نہ اس طرح کے الیکشن کو کوئی تسلیم کرے گا. یہ ایک بالکل ایسے ہی بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور پاکستانی قوم بیوقوف نہیں ہے, سب جان رہی ہے, سمجھ رہی ہے اور دیکھ بھی رہی ہے. اچھا جی, الیکشن سے 3 دن قبل مجھے چھوڑ دیں اور صرف ایک جلسہ کرنے کی اجازت دے دیں, سب کو لگ پتا جائے گا. انہوں نے کہا کہ نئے انٹرا پارٹی انتخابات ہوں گے یا نہیں اس بارے میں ابھی نہیں پتا. پی ٹی آئی چھوڑنے والا اپنے سیاسی مستقبل ختم کر لے گا. ملک میں قانون کی حکمرانی ختم ہو چکی, مگر ہم آخری گیند تک لڑیں گے. اچھا, عمران خان صاحب کی یہ بات بڑی زبردست ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی موٹیویشن ہے پوری جنریشن کے لیے, پوری پاکستانی نیشن کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ جو بھی صورتحال ہو جائے, جو بھی حالات ہو جائیں, آپ نے کبھی بھی کوئٹ نہیں کرنا, کبھی بھی شکست تسلیم نہیں کرنی, کبھی بھی ہار نہیں ماننی, لڑنا ہے آخری دم تک, آخری سانس تک, آخری گیند تک آپ نے لڑنا ہے. یہ ایک بڑی زبردست بات ہے. میں کہتا ہوں چلے لاکھ اختلاف اس کے ساتھ لوگوں کو ہو سکتا ہے, لیکن یہ ایک بات ماننی پڑے گی کہ وہ جو بار بار یہ کہتا ہے کہ آخری گیند تک لڑنا ہے. پوری پاکستانی قوم کے لیے, پاکستان کے سارے نوجوانوں کے لیے یہ بڑا زبردست سبق ہے کہ آپ نے کھڑے رہنا ہے, آپ نے شکست تسلیم نہیں کرنی, آپ نے ہار نہیں ماننی, اور آپ نے آخری لمحے تک, آخری سانس تک, آخری گیند تک مقابلہ کرنا ہے اور لڑنا ہے. اچھا جی, اڈیالہ جیل میں میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ توشہ خانہ میں تمام تحائف کا تخمینہ دبئی میں بھارتی شہری کی چھوٹی سی دکان سے لگوایا گیا. سارا کیس اسی گواہ پر تھا جس پر آج اجرا کی گئی. انہوں نے کہا کہ 1,80,00,000 روپے کی جیولری کو 300 کروڑ روپے تک پہنچا دیا گیا. تحائف کی قیمت میں اضافہ صاحب کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا. انہوں نے کہا کہ مجھے نااہل کیا گیا جبکہ عدالت کا فیصلہ معطل ہو چکا ہے. دوسری جانب سزا یافتہ نواز شریف کو کلیئر کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ میری نااہلی کے خلاف اپیل اور انسانی حقوق کے لیے دائر پٹیشن کو نہیں سنا جا رہا. یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں ہمارے امیدواروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ کاغذات نامزدگی کی مستردگی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ فیصلہ کے باوجود 4 روز سے تحریری آرڈر جاری نہیں کر رہا. جس طرح کا الیکشن کروایا جا رہا ہے اس سے ملک میں سیاسی عدم استحکام بڑھے گا, ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ختم ہو چکی, لیکن ہم آخری گیند تک لڑیں گے. 5 اگست کے بعد نریندر مودی نے کبھی رابطہ نہیں کیا. ابھی لندن کے معاملہ پر بھی مودی سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ سب جھوٹ ہے. انہوں نے جو پی ٹی آئی چھوڑے گا وہ اپنا سیاسی مستقبل ختم کر لے گا. پی ٹی آئی کے پاس ووٹ بینک ہے, اس لیے یہ پارٹی نہیں ٹوٹ رہی. الیکشن ختم ہوتے ہی لوگ پی ٹی آئی کی طرف آئیں گے. انہوں نے کہا کہ میں سیاست دان ہوں, سیاست کروں گا, بندوق ہاتھ میں نہیں پکڑوں گا. عزت, ذلت, زندگی, موت, رزق, اقتدار سب اللہ دیتا ہے. اچھا, عمران خان صاحب کی یہ ایک بڑی سب سے بڑی بات ہے کہ اس کو اللہ کے اوپر بڑا پختہ یقین ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ اس نے پاکستانی قوم کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا دیا ہے تو یہ بھی درست بات ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری پاکستانی قوم کو اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب سمجھا دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو اس حوالے سے بھی عمران خان صاحب کا شکر گزار ہونا چاہیے. خان صاحب نے یہ کہا کہ میں سیاست دان ہوں, سیاست کروں گا, بندوق ہاتھ میں نہیں پکڑوں گا. عزت, ذلت, زندگی, موت, رزق, اقتدار سب اللہ دیتا ہے. الیکشن کمیشن کا میچ پہلے سے فکس تھا, اس لیے ہمارا انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ التوا میں جاتا رہا. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی انتخابات پر سوال نہیں اٹھا سکتا. نئے انٹرا پارٹی انتخابات ہوں گے یا نہیں اس بارے میں ابھی کوئی پتہ نہیں. صدر مملکت نے معاملہ سلجھانے کی بہت کوشش کی. انہوں نے کہا کہ سنا ہے نواز شریف نے لیا کا جلسہ کینسل کر دیا. اس کے جلسے نہیں, جلسیاں ہو رہی ہیں. یہ بات تو صحیح ہے کہ نواز شریف نے صرف ایک جلسہ کیا, وہ بھی جس طرح کے پارٹی کے جو لیڈر ہوتا ہے, سربراہ ہوتا ہے, اس کا ایک بڑا مین خطاب ہوتا ہے, اس نے اینڈ کے اوپر خطاب کرنا ہوتا ہے. لیکن نواز شریف صاحب تو مریم سے پہلے خطاب کر کے چلتے بنے, اور انہوں نے بالکل چھوٹا سا اور مختصر سا خطاب تقریباً 8-10 منٹ کا کیا, جو ابھی یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے. اس میں انہوں نے نہ تو کوئی منشور کی بات کی, نہ انہوں نے اس طرح سے ووٹ مانگا جس طرح سے ووٹ مانگنا چاہیے تھا. اب پتہ نہیں نواز شریف کے ذہن میں کیا ہے. وہ اس کے بعد بھی جو 2-3 پروگرام ہوئے اس میں بھی نہیں پہنچا, صرف مریم بی بی پہنچی ہے. اب پتہ نہیں اس کو کوئی سیکیورٹی ایشوز ہیں, پتہ نہیں اس کی گل ہو گئی ہوئی ہے, پتہ نہیں اب اس کو پتہ ہے کہ الیکشن ہونے کہ نہیں ہونے, وٹ ایور. یا اس کو پتہ ہے کہ میں تو جیتا جتایا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے اتنا کھپنے کی, جلسے کرنے کی, پروگرام کرنے کی, وٹ ایور. اس میں جو کوئی بھی صورتحال ہے. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے میں اپنا ووٹ بھی ضرور کاسٹ کروں گا. اور انہوں نے یہ بھی 12 دفعہ یہ کہا کہ مجھے صرف 1 دن کے لیے, 1 گھنٹے کے لیے موقع دے دیں, مجھے چھوڑ دیں, میں صرف ایک تقریر کر لوں, ایک جلسہ کر لوں, تو آپ سب کی عقل ٹھکانے آ جائے گی.
چلیں جی، ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.